बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे हर चीज़ की एक उम्र मुकर्रर है, उस उम्र की मुद्दत पूरी होने के बाद वो चीज़ फ़ना हो जाती है। इसी तरह इस दुनिया की भी एक उम्र मुकर्रर है जो वक्त आने पर फ़ना हो जाएगी। मगर दोस्तों, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं और ये जो ज़माना चल रहा है, इसे आखिरी दौर कहा जाए तो गलत ना होगा। इस दौर के बाद हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे और दुनिया के अंदर जुल्म सितम और फितना फसाद बर्पा होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये वक्त क़ुर्ब क़यामत का वक्त है और ये सदी दुनिया की आखिरी सदी है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस सदी के अंदर क़यामत की तमाम निशानियाँ कैसे मुकम्मल होंगी और इसी सदी के अंदर क़यामत कैसे कायम होगी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली जो तमाम निशानियाँ बताई हैं, उन निशानियों में से कौन कौन सी निशानियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और वो भी जो अनक़रीब ज़ाहिर होने वाली हैं। एक और सवाल जो हम सब के जहनों में गर्दिश कर रहा है वो ये है कि क्या वाकई 2025 वही साल होगा जब दुनिया का खात्मा हो जाएगा? क्या वो दिन करीब आ चुका है जिसका जिक्र आसमानी किताबों और कुरान और हदीस में किया गया है? यूँ तो हम सब जानते हैं कि 2024 में पेश आने वाले नाकाबिल यकीन और हैरान कुन वाक़यात ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ये वाक़यात ना सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं, बल्कि ये इशारे दे रहे हैं कि हम किसी खौफनाक तब्दीली के दहाने पर खड़े हैं। इसराइल का मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा, फ़लस्तीन में जारी जंग और यहूदियों की लाल बच्चिया की कुर्बानी, ये सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि बाइबल और कुरान और हदीस की पेशन गोइयों का हकीकत में सबूत है। इसके साथ साथ ईरान और इसराइल की जंग ने एक ऐसी आग के शोले भड़का दिए जिसे शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। शाम की सरजमीन पर जलने वाली आग, अरब दुनिया की गैर मामूली खामोशी और उम्मत मुस्लिमा की गुमशुदा क़यादत, ये सब वो अनासिर हैं जो क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों के ज़ाहिर होने का अक्स पेश करते हैं। मज़ीद हैरत अंगेज़ बात यह है कि अरब की सरजमीन जो कभी सहरा हुआ करती थी, आजकल सब्ज़े और हरियाली में तब्दील हो रही है। अरब की सरजमीन शदीद सैलाब और बर्फ़बारी जैसी अजीब व गरीब मज़ाहिर पेश कर रही है। उलमाए कराम के मुताबिक ये सब अलामात इस बात की निशानदही करती हैं कि क़यामत की बड़ी अलामतें ज़हूर होने का वक्त करीब आ पहुँचा है और 2025 शायद वही साल हो सकता है जब दुनिया को एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल अपनी जगह बाकी है कि ये तमाम वाक़यात महज इत्तफ़ाक़ हैं या फिर एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। यही वो लम्हा है जब हमें सोचना होगा कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है। क्या हम इन निशानियों को समझ पा रहे हैं? क्या ये सब वाक़यात हमें बेदार करने के लिए काफ़ी नहीं? आज की वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, क़यामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात ज़लज़ले में आ जाएगी। उस चीख और ज़लज़ले की शिद्दत दम बदम बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से तमाम इंसान और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि ज़मीन फट पड़ेगी, पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और सैयारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और बेनूर हो जाएंगे। पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। उस अजीम दिन की खबर तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को देते चले आए थे, मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत करीब आ पहुंची है और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। दोस्तों, 2024 में पेश आने वाले वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए उलमाए कराम ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। उनके मुताबिक 2025 में बहुत बड़े बड़े वाक़यात पेश आ सकते हैं जो दुनिया के खात्मे का बाइस बन सकते हैं, और ये बात उन्होंने 2024 में पेश आने वाले वाक़यात के तनाजुर में कही है। दोस्तों, अगर 2024 के अहम वाक़यात और उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा हालात का जायज़ा लिया जाए तो मस्जिद अक़सा और उसके गिरदो नवाह में इसराइली कब्ज़े के ख़तरनाक अज़ाइम मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। इसराइली हुकूमत और यहूदी इंतहा पसंद मस्जिद अक़सा के अंदरूनी हैसियत तक पहुँचने की कोशिशें कर रही हैं, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी मुसलमानों की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सिलसिला शुरू हो गया है और ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है, क्योंकि फ़लस्तीनी अवाम अपनी मुक़द्दस जगहों की हिफाजत के लिए अपनी जानों और खून का नजराना अक़ीदत पेश करती चली आ रही हैं। इसी तनाजुर में दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है, लेकिन आलमी सतह पर बड़ी ताकतों की खामोशी इंतहाई काबिल ज़िक्र है। दूसरी तरफ यहूदी थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी की तामीर की कोशिशों में लगे हुए हैं
اور یہودی مذہبی عقیدے کے مطابق لال بچہ کی قربانی تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقصد مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور یہودی اس تھرڈ ٹیمپل کو تیار بھی کر چکے ہیں، صرف مسجد اقصی کو گرا کر تعمیر کرنا ہی باقی ہے۔ آج سے کچھ عرصے پہلے امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں یہودیوں نے لال بچھڑے تلاش کر لیے تھے اور قربانی کی غرض سے انہیں اسرائیل میں بھی لے آئے تھے۔ اس لال بچھڑے کی تمام نشانیاں یہودیوں کی مقدس کتاب توریت میں بیان کی گئی تھی۔ تمام نشانیوں کے مطابق لال بچھڑے کے تمام بال سرخ ہونے چاہیے اور پانچوں بچڑوں کو مسجد اقصی کے قریب موجود پہاڑ پر لے جا کے قربان کیا جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی، اور اس کے بعد یہودیوں کے مسیحا دجال کا دنیا میں ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر ایک مرتبہ گریٹر اسرائیل کو قائم کر دے گا، جس کا نقشہ یہودیوں کے پاس موجود ہے۔ لیکن یہاں یہودی قوم پورے یقین کے ساتھ اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتی کہ ان کا مسیحا دجال ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد آئے گا یا پہلے آئے گا۔ یہودی قوم اسرائیل میں پچھلے کئی سالوں سے اس قربانی کی تیاری کرتی چلی آ رہی ہے۔ گریٹر اسرائیل کا پورا نقشہ اور تمام یہودی رسومات غرض یہ کہ ہر ایک لحاظ سے پورا نقشہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودی قوم اپنی نسلوں کو اس جنگ کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہے، اور ان کے مطابق وہ وقت اب پورا ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے عروج کے آخری دور میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سب کچھ دی ٹیمپل ایسوسی ایشن نامی ایک نام نہاد تنظیم کر رہی ہے، جو کہ بنی ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ ویب سائٹس کے علاوہ ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی موجود ہے، جس میں وہ اپنی تمام تر تیاریوں کی تفصیلات پوری دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں۔ حال ہی میں اس یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو پوسٹ کی گئی، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ لال بچے کی قربانی اور باقی تمام رسومات کے کام کس شخص کے ذمے ہوں گے۔ یعنی مختصراً یہ ہے کہ ہم بہت جلد ہی مسجد اقصی کو شہید کرنے والے ہیں اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے والے ہیں، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوئی بھی مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دوسری طرف ایران اور اسرائیل کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ تھے، لیکن 2024 میں یہ کشیدگی ایک خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے اپنے میزائل پروگرام اور عسکری تیاریوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ اسی دوران اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کی دھمکیاں بھی دیں، جس سے خطے میں جنگ کے خطرات بڑھ گئے۔ علماء کرام کی طرف سے بتائی جانے والی ان نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلن مسک کا اسپیس ایکشن مشن کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا بھی شامل ہے۔ مختلف علماء کرام نے کرونا وائرس سے متعلق موقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی، جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور یہ بڑی وبا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگی۔ چنانچہ اگر کرونا وائرس ہی وہی وبا ہوئی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب آ چکا ہے، جس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ علماء کرام قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا جب وقت بہت تیزی سے گزرے گا، اور یہ نشانی بھی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد دنیا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح باہم مربوط اور منسلک ہو چکی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس تک نہیں رہتا، اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا ہے۔ اب ایک ایک سیکنڈ میں پیغام دنیا کے ایک ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے تو قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ علماء کرام اس کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ بلند عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند ترین عمارتیں تعمیر کرنے کا ٹرینڈ چل چکا ہے۔ اسے اور اس کے حکمرانوں کو ایک بلند فخر کے طور پر دیکھا اور مانا جاتا ہے۔ ان جیسی کئی اور نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ بھی پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔
دبئی میں موجود برج خلیفہ کی عمارت آج دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن چکی ہے اور یہ دنیا کی تمام عمارتوں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، پیش گوئی مکمل ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کے سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے اس تیل کی دولت سے مالا مال ملک پر قبضہ کر لیا، لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی گرتی ہوئی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے اور اس کے نتیجے میں عرب ممالک کا سنہری دور اپنے خاتمے کے قریب آن پہنچا ہے۔ عرب میں زمین کی حالت بدل گئی ہے، جس میں غیر معمولی سبزہ اور خوشحالی شامل ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل جڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شام کا 90% حصہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کی خون ریزی میں تقریباً 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے اور خواتین شہید ہو چکے ہیں اور لاتعداد افراد دوسرے ممالک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اتنی تعداد میں لوگ زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق عرب ممالک کے سنہری دور کا خاتمہ شام کے موجودہ حالات کی ایک اہم وجہ ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی ایک اور علامت ظاہر ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے لوگ دجال کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوستو جب دجال دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ یہودیوں کی پوری فوج ہوگی اور پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ دوستو قیامت کے قریب عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جاری ہوں گی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ خزانہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ اسلام پر قائم رہنا کٹھن ہوگا، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال صرف مہینے کا اور مہینہ صرف ہفتے کا اور ہفتہ صرف دن کا رہ جائے گا، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، سورج مغرب سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوستو دجال کے 30 بڑے دجال ہوں گے جو سب کے سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار عمل بنایا ہے اور یہی دنیا آپ کے آگے آنے والی زندگی کو بہتر بنائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔